Welcome to our YouTube channel. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद सिपाहियों के साथ किसी ज़रूरी काम के लिए महल से रवाना हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपका एक माहिर कमांडर और बाकी सिपाही मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र काफ़ी तवील था। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र एक कुएं पर पड़ी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को कहा कि इस कुएं के करीब जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं और पानी पीकर वहां से रवाना हो जाएंगे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस कुएं के करीब गए तो सिपाही ने लोटा नीचे लटकाया और पानी का एक लोटा निकाला। सिपाही ने सबसे पहले सुल्तान मुअज़्ज़म को पानी पिलाया और फिर बाकी सिपाहियों को भी पानी पिलाया। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इस कुएं के मालिक यानी एक बुजुर्ग पर पड़ी जो इस कुएं के साथ बने हुए एक छोटे से हौज़ में पानी डाल रहा था और इसमें बच्चे नहा रहे थे। सुल्तान बड़ा खुश हुआ कि ये बुजुर्ग नेकी का काम कर रहा है। इतनी गर्मी की शिद्दत में बच्चों को पानी में नहला रहा है। लेकिन फिर सुल्तान की खुशी हैरानी में तब्दील हो गई क्योंकि सुल्तान की नज़र थोड़ी देर बाद दोबारा इस बुजुर्ग पर पड़ी तो वो बुजुर्ग उन बच्चों से इस एवज में नहाने के बदले 10 सोने के सिक्के एक एक बच्चे से ले रहा था। ये देखकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि आखिर वो बुजुर्ग इन बच्चों से नहाने के बदले इतना ज़्यादा मुआवजा क्यों ले रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बुजुर्ग की तरफ बढ़ने लगा तो इतने में वो बुजुर्ग वहाँ से रकम लेकर अपने घोड़े से रवाना हो गया। लेकिन यह सवाल सुल्तान दिल में लिए जा रहा था कि आखिर वो बुजुर्ग इस उम्र में नेकी कमाने की बजाय दौलत की हवस लिए हुए है। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि अभी तक मेरी सल्तनत में मेरी रियाया के दिल में दौलत की हवस अभी तक मौजूद है और इस बात ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बड़ा परेशान कर दिया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र तकरीबन 15 दिनों पर मुश्तमिल था। इत्तफाक की बात है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र वापसी पर एक बाज़ार से हुआ। सुल्तान ने सिपाहियों को कहा कि यहाँ इस बाज़ार में एक बुजुर्ग रहता है, हम इसी के पास जाकर रुकेंगे, आज रात आराम करेंगे, खाना भी उसी के पास खाएंगे और सुबह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाज़ार के एक कोने में अपने घोड़े बांध दिए और इस बुजुर्ग के पास चले गए। वो बुजुर्ग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी दुकान के पीछे छुपे तह खाने में ले गया जहां आरामदा बिस्तर बिछे हुए थे और सुल्तान के लिए लजीज खानों का एहतमाम किया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खाने के बाद इशा की नमाज अदा की और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि सफ़र की वजह से थक चुके थे लिहाजा आप आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए और 3 मुहाफ़िज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत के लिए अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी करने लगे। सुबह हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज सुबह अदा की और थोड़ी देर सैर व तफरीह के लिए निकल गए। लेकिन जाते वक्त इस ताजर बुजुर्ग ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म इस बाज़ार में कोई भी नहीं जानता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आज रात इस बाज़ार में क़याम किए हुए हैं। लेकिन जब सुबह लोग आपको देखेंगे तो बाज़ार में भीड़ की वजह से आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, लिहाजा आप एक आम आदमी के भेस में सैर के लिए चले जाएं। सुल्तान को इस बुजुर्ग की ये तरकीब पसंद आई और सुल्तान ने एक आम आदमी का भेस बदला और सैर व तफरीह के लिए चला गया। क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सुबह सवेरे नमाज के बाद मामूल की सैर व तफरीह करते थे ताकि सुल्तान चाहता था कि उसकी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त रहे क्योंकि सुल्तान के कंधों पर सल्तनत का बहुत भारी बोझ था। इसलिए सुल्तान चाहता था कि मैं सेहतयाब रहूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक आम आदमी के भेस में जब सैर व तफरीह करके वापस लौटा तो अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो छोटे छोटे बच्चों को कतार में बिठाकर खाना खिला रहा था और जब उसके करीब गया तो देखा कि ये तो वही बुजुर्ग था जो उस कुएं पर बच्चों को नहाने के भी पैसे ले रहा था। ये माजरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा
تو بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ ادھر یہ بچوں سے صرف نہانے کے 10 سونے کے سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا کہ آخر اس سے اس سوال کا جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں سلطان اس کی طرف بڑھنے لگا تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلا لیا اور کہا، حضور والا، مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پہلے مل چکے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ سے وہ سوال اپنے دل میں لیے واپس تہ خانے میں چلا گیا۔ اب سلطان نے دل میں سوچا کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گے تو اس وقت اس بزرگ سے سوال پوچھ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تہ خانے میں چلا گیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے نکلا تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بازار میں لوٹا اور ایک دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر وہ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا، اے بھائی، مجھے نہیں پتا، یہ بھی بڑا ہی عجیب آدمی ہے، اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کئی سالوں سے غریبوں اور یتیموں کے بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے سلطان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور آنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی دیر کے بعد سپاہی نے آ کر بتایا، حضور والا، اس گاؤں کے ایک بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا ہے اور چور ابھی بھاگ رہا ہے، گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔ آپ کا کماندار آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ اب چلتے چلتے سلطان نے اس بزرگ کو جنگل میں جا کر پکڑا۔ اس بزرگ کے پاس گھوڑا کافی طاقتور تھا، لہٰذا سلطان کو اس کو پکڑنے میں بہت وقت لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کے جب منہ سے بھیس اٹھایا تو دیکھا تو یہ وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا، اور یہ وہی بزرگ تھا جو بچوں کو مفت میں بازار میں کھانا کھلا رہا تھا، اور وہ وہی بزرگ اب اس تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہو گیا، اور آخر یہ بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے؟ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے اور اچھائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر یہ بزرگ ہے کون؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اب سچ سچ بتا دو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ تمہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لے کر ان کو نہانے دیتے ہو اور دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو، اور اب کہتے ہو یہ میرے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان ابھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ اچانک سے ایک تیر نکلا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان میں سے گزر کر ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دھیان جب اس تیر کی طرف بھٹکا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگا اور گھوڑے پر دوڑ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل واپس آ گیا اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا
اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محل سے اپنے گھوڑے پر روانہ ہوا اور اس کنویں کی طرف چلا گیا۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گیا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں، اور جب بچوں نے جی بھر کے نہا لیا تو بزرگ نے ایک ایک بچے سے 10 سونے کے سکے لیے اور ان کو تب جانے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی یہ چھپ کر سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر سے بزرگ نے رقم اپنی تھیلی میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ بزرگ آگے آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ بزرگ ایک جنگل کے بیچ میں گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا ہے۔ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سونا اسی جنگل میں چھپاتا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر میں سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائیں اور اس جھاڑیوں کے نیچے سے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ اس سرنگ کے اندر چلا گیا اور پھر سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو باندھا اور اس سرنگ کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول کر سرنگ کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان داخل ہوا تو وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین سر پر پہنچ گیا اور کہا کہ اب تمہیں میں بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم میرے سوالوں کے جواب دے دو تب تمہاری جان بخشوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا، یہ جان میری ہے، نہ کہ تم مجھے بخشو گے، یہ جان دی بھی اللہ نے ہے اور لے گا بھی وہی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ ہے کیا چیز کہ اس کو اللہ پر اتنا یقین، اور پھر دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ اور سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تم بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین نے یہ کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کانپنے لگا اور کہا، سلطان معظم آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا کہ میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کے کنویں سے پانی پیا، تو آپ نے ہمیں پانی پینے کے بدلے ہم سے ایک بھی سکہ نہیں لیا، جبکہ تم ان حوض میں نہانے والے بچوں سے تم 10 سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم اس بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ تیسری بات کہ تم نے اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ کیونکہ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں تھا، اس بازار میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم چند سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کے دکانوں کے کوئی وارث نہیں تو انہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ اب ان شہید تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بھوک سے مر رہی تھیں۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ میں نے اپنی دکان کا جتنا بھی منافع تھا ان تاجروں کے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس میں اتنا منافع نہیں آتا تھا کہ ان سے ان تمام کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں سوچتے سوچتے اسی کنویں پر جا پہنچا تو دیکھا کہ اس حوض میں بچے کنویں سے پانی نکال کر اس میں ڈالتے ہیں اور پھر نہانے لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے ان بچوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہلاؤں تو کیا تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھا کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جنہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو مجھے اسی وقت خیال آیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد اس حوض پر نہانا ہے تو تمہیں ایک بچے کو 10 سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا، کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی رقم دے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بچوں کے وہ نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے اور وہ بچے بضد اپنے اپنے گھر سے سکے لے کر آتے ہیں
اور پھر اس بزرگ نے کہا کہ وہاں سے جمع ہونے والی رقم لے جا کر سیدھا بازار میں جاتا ہوں، اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا ان تاجروں کے گھروں میں جا کر دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازار میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہاں تک تو میری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ تو بزرگ نے کہا، سلطان معظم، اس تاجر نے جس دکان پر قبضہ کر رکھا ہے، اس تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، لیکن اس کی ماں کے پاس اسے رخصت کرنے کے لیے ایک بھی سکہ موجود نہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس تاجر کو کاروبار میں بہت سارا منافع آیا تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ سارا منافع میں اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دوں گا اور اس سے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گی، اور اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چرا کر لے گیا، اور جا کر وہ رقم میں نے اس تاجر کی بیوی کو دی جس کی دکان پر اس دوسرے تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس طرح تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میں تو تمہیں بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا، بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ اگر تم اسی وقت سلطان صلاح الدین کی عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا، اور میں ان تاجروں کو ان سے دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلاتا۔ تو اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم، آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے، تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے کہا کہ اب کے بعد کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس جا کر کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی ہیں وہ دکانیں واپس لے کر ان تاجروں کے بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو، اور تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو شاہی خزانے میں سے چندہ لگا دیا تاکہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکے، اور ان کمانداروں نے تاجروں سے وہ دکانیں لے کر شہید تاجروں کی بیویوں بچوں کے حوالے کر دیں، اور ان ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا سنا دی، اور اس طرح سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، انصاف کی بنیاد رکھی۔ پھر ساری زندگی سلطان کا مقصد انصاف قائم کرنا رہا، اور اس مشکل میں سلطان نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور بہادری کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگا ہو اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پیارے دوستو، اگر آپ کی انگلی درد نہ کرے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے اسلام کہانی یوٹیوب چینل اور اسلام کہانی فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں۔ اللہ آپ سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔